नाजरीन, बर वक्त टीवी के प्रोग्राम वजूद ज़न में आपकी मेज़बान मलिहा शबीर एक बार फिर से हाज़िर खिदमत है। जब हमसे पूछा जाता है कि डिफ़ाइन वुमेन्स डेफिनेशन, अगर मैं इसको नैरो डाउन करूँ तो बलूचिस्तान की ख़वातीन क्या है, इनको डिफ़ाइन करने के लिए हमारे जहनों में एक ही बात आती है दैट दे आर नॉट बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, छोटी छोटी बातों पर रो देने वाली, हालात ऊपर नीचे हो तो परेशान हो जाने वाली, घर से बाहर निकलते वक्त एक मुहाफ़िज़ की ज़रूरत को महसूस करने वाली, इन शॉर्ट सिन्फ़े नाजुक। अगर मैं कहूँ कि एक औरत को बेस्ट एक्सप्लेन कोई कर सकता है तो वो यकीनन एक औरत ही है। इसी हवाले से आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन रोल प्ले कर रही हैं, पुरवकार तरीके से एक मुकाम तक पहुँची, मेहनत मुशक्क़त के साथ अपना एक लेवल बनाया, शुरू से ही पोजीशन होल्डर रह चुकी हैं, स्पीकर, डिबेटर, और इनका ताल्लुक़ जो है जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट से है। इन्होंने 2017 में पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम पास किया, बल्कि टॉप किया, और नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट से ये पहली खातून, पहली फ़ीमेल असिस्टेंट कमिश्नर सामने निकल कर आईं। इन्होंने कोयटा में एज AC सर्व किया, मस्तूम में भी ये एज असिस्टेंट कमिश्नर सर्व कर चुकी हैं, 2 बार सेक्शन ऑफिसर के तौर पर अपनी खदमत सर अंजाम दी, और करंटली एज ADCR एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू CB तैनात हैं। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं ADCR CB सना महजबीन उमरानी से। सना, स्टार्ट करते हैं, आपकी थोड़ी सी फैमिली के बारे में जानते हैं और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, उस हवाले से हमें थोड़ा सा आगाह कीजिए। मलिहा, मेरा ताल्लुक़ नसीराबाद डिवीज़न से है। मैं उमरानी हूँ बाय कास्ट, और फैमिली मतलब हमारा सारा सेटअप वहीं पर ही है। बस पढ़ाई के सिलसिले में फिर हम कोयटा आके शिफ्ट हुए, तो सारी मेरी जो एजुकेशन है वो कोयटा की ही है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है सरदार बहादुर ख़ान विमेन यूनिवर्सिटी से, मैंने बैचलर्स किया इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज से, और मैट्रिक किया अपना मॉडल पब्लिक स्कूल चमन फाटक से, और FSC भी वहीं से की। सना, ये पढ़ाई का शौक़ आपको खुद था या अम्मा अब्बा आपको कहते थे कि पढ़ना है पढ़ना है? लाइक हु इज़ द ड्राइविंग फोर्स टिल नाउ? मलिहा, मैं असल में मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ होता था। मुझे याद है कि मैं मुझसे जो बड़ी सिस्टर हैं, हम दोनों को अम्मी लेके गई स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। तो मेरा एडमिशन स्कूल में नहीं हुआ था, उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा छोटी है, तो मैंने बहुत ज़्यादा रोना धोना स्टार्ट किया था, बहुत रोई थी मैं कि नहीं मैंने भी स्कूल जाना है। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर्स हैं उन्होंने फिर मुझे बुक्स वगैरह लेके दी, तो वो मुझे घर में पढ़ाती थी। तो जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ तो इस तरह से था कि मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिस्टर्स ने घर में सिखाई हुई थी, तो इस वजह से मैंने काफ़ी जंप भी किया, प्रमोट हुई, तो इस वजह से जल्दी मैट्रिक कर लिया, जल्दी जो है ना आ गई इस तरफ। आपने 2017 में पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप किया, 9th पोजीशन पे आप आईं, तो पेपर देने के बाद और रिज़ल्ट आने तक का जो टाइम था वो किस तरीके से गुजारा, और क्या आपको यकीन था कि आप ये कर जाएंगी? वो तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट टाइम था। बस सारा दिन दुआओं में लगी हुई होती थी, लोगों से दुआएं लेती थी, सबको कहती थी मेरे लिए दुआ करें कि मेरा रिज़ल्ट आ जाए। इस तरह से था कि मुझे आप ये तो नहीं कह सकते कि 100% की यकीन था कि मैं क्लियर कर लूँगी, लेकिन उम्मीद थी कि मैं क्लियर कर लूँगी, क्योंकि मेरे पेपर्स अच्छे हुए थे। फिर कहीं ना कहीं दिल को ये तसल्ली थी कि इतनी सारी दुआएं की हैं, इतने सारे लोगों की दुआएं हैं साथ, तो शायद मेरा क्लियर हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर क्लियर हो गया था। सही। आपको इस जर्नी में किसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया और क्यों? इंस्पिरेशन तो काफ़ी सारे लोग थे। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन जो वो एक ड्राइविंग फोर्स जिसकी आप बात कर रही थी ना, पढ़ाई में मैं अच्छी थी, और मेरे जो हैं मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छी थी। तो अब इस तरह से था कि मुझे सब यही कहते थे कि सना, बचपन से ही माइंड में ये डाल दिया गया था कि ये सिविल सर्विसेज की तरफ आएगी, क्योंकि एकेडमिक उसमें मैं सही थी, अच्छी थी, पोजीशन होल्डर थी। तो सब मुझे एक बात कहते थे कि सना CS PCS कर लेगी ना, कम्पेटिटिव एग्ज़ाम पास कर लेगी, ये किसी अच्छे मकाम पे पहुंचेगी, या इसने जो अपना गोल सेट किया हुआ है वो ये उसको अचीव कर लेगी। तो मुझे लगता है लोगों का ये सेंटेंस और उनका ये बिलीफ में मेरे ऊपर कि ये कर लेगी ना, दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स। इसके अलावा
ہماری ایک سینئر آفیسر ہیں میڈم بطول اسدی، وہ بلوچستان کی پہلی اے سی ہیں یہاں پہ. تو میری والدہ ہمیشہ مجھے ان کی مثالیں دیا کرتی تھیں، کیونکہ وہ جب ایکٹیویٹیز کرتی تھی میری والدہ دیکھتی تو وہ کہتی تھی کہ دیکھو وہ اتنی بریو ہے، وہ آتی ہیں اس طریقے سے کام کر رہی ہیں، تو آپ نے بھی ان کی طرح بننا ہے. تو میرے خیال سے ہمارے لیے ایک رول ماڈل وہ تھی. اس کے علاوہ میڈم سائرہ عطا، بلوچستان کی پہلی سول سرونٹ جو ہیں وہ میڈم سائرہ عطا ہیں. تو وہ اس طرح کی بہت ساری فیمیلز ہیں، ان کے بارے میں سنتی تھی تو مجھے بہت شوق ہوتا تھا کہ میں بھی ان کی طرح کام کروں. میڈم فوقیہ دانیال ہماری بہت اچھی ایک سینئر آفیسر ہیں. تو یہ ساری جو ہے وہ میرے لیے انسپریشن تھی، اس وجہ سے پھر میں نے یہ فیلڈ چوز کی. ویسے زندگی میں انسپریشن کا ہونا ویسے بہت ضروری ہے. آپ نے بتایا کہ آپ نصیر آباد ڈویژن سے آپ کا تعلق ہے، تو وہاں پر اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ لڑکی اتنا آگے پڑھ کر جائے گی، اس نے کرنا کیا ہے؟ ملیحہ وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایجوکیشن کا ہمارا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، اور وہاں پہ تو ایسا خواتین کی پڑھائی کا اتنا زیادہ رجحان بھی نہیں تھا. خواتین کیا میلز کی پڑھائی کا بھی اتنا رجحان نہیں تھا. دیٹ واز دا ریزن کہ میری فیملی نے وہاں سے ہم مائگریٹ کیا، وہ ادھر کوئٹہ آئے، یہاں شفٹ ہوئے پڑھائی کے سلسلے میں کہ ہم اچھے اسکولز میں پڑھیں. تو وہاں تو کانسیپٹ پڑھائی کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا. پھر سول سروس کی طرف آنے کا تو بالکل کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. آہستہ آہستہ اب ماشاءاللہ اتنا زیادہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے. ہمارے علاقے کی بہت ساری لڑکیاں کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہی ہیں، ایون وہ لاہور اسلام آباد تک جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گی کہ جو ہمارا یہ والا ریجن ہے جو اتنا بیکورڈ ہے وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ڈیولپ کرے گا. یہ آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں عورتوں کو اب تک جتنے بھی ہمارے پاس فیمیل سول سرونٹس ہیں ان کو سب سے بڑا مسئلہ کیا پیش کرنے کو ملتا ہے؟ لائک آپ فیلڈ میں ہیں تو آپ کو سب سے بڑا مسئلہ دیکھنے کو کیا ملا؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ارسپیکٹو آف دیٹ کہ کوئی میل ہے یا فیمیل ہے، آفیسرز ہوتے ہیں. ہر وہ ایشو جو میل فیس کرتا ہے آئی تھنک ہم بھی وہی فیس کرتے ہیں. ہاں اسٹارٹ میں جب ہم نئے آئے تھے تو ایکسیپٹنس لوگوں میں یقیناً وہ بہت کم تھی، کیونکہ خواتین کو اسسٹنٹ کمشنر اور ایک دم ہم 6 خواتین آ گئی تھیں اے سی بن کر. تو آف کورس ان کو اسٹارٹ میں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا ایکسیپٹ کرنا، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں میں ایکسیپٹنس آنے لگی اور وہ ایکسیپٹ کرنے لگے. آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جہاں آپ کے بہت زیادہ سپورٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لیگ پولنگ بھی کرتے ہیں، جو آپ کی کامیابی کو یا آپ کسی پوزیشن پہ ہیں اتھارٹیٹیو پوزیشن میں وہ اس کو برداشت نہیں کرتے. وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈاز بھی کرتے ہیں. وہ ان کو پسند نہیں آتا کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ آئے میری سروس میں، لیکن میرے جتنے بھی باسز رہے ہیں وہ سب بہت اچھے تھے، سپورٹیو تھے. تو ان کی سپورٹ، سینئرز کی سپورٹ سے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آج تک کبھی کوئی ایسا ایشو فیس ہوا ہو کہ میں ریگریٹ کر رہی ہوں کہ میں کیوں اس فیلڈ میں آئی ہوں. ایسی کوئی بھی چیز نہیں. آپ نے بات کی ڈیوائڈ آف اوپینین کی کہ کچھ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے کہ ایک خاتون ہو کر یہ ہمیں سپروائز کرے یا ہم اس کے اندر کام کریں. تو آپ اور آپ کی ٹیم نے اس سب کو کس طرح سے ہینڈل کیا، اپنی ٹیم کو اور خود کو کس طرح موٹیویٹ کر کے جو ہے ساتھ لے کر چلتی رہی؟ آئی ہیو بین ویری لکی ملیحہ. میں نے کوئٹہ میں سرو کیا، پھر میں نے دشت میں سرو کیا، پھر میں نے سبی میں سرو کیا، میں نے سیکریٹریٹ میں سرو کیا. آئی ہیو بین بلیسڈ ٹو ہیو اے بیسٹ ٹیم. میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، میرے لیویز کے جتنے بھی جوان میرے ساتھ رہے ہیں، میرے جتنے بھی ٹیم میں باقی لوگ ہیں، میرے آفس کا اسٹاف اتنے سپورٹیو. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے میل آفیسر سے زیادہ رسپیکٹ دی ہے، انہوں نے مجھے میل آفیسر سے زیادہ سپورٹ کی ہے. تو ان کی ٹیم کو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی تھوڑا ہمیں سکھایا جاتا ہے ٹریننگ میں کہ ہم نے ٹیم کو کیسے لے کے چلنا ہے، ہم اس ٹیم کو ساتھ لے کے چلے. اور میری ٹیم کی مجھے لگتا ہے کہ اگر میری کبھی کام کی تعریف ہوئی ہے کسی بھی وجہ سے تو دیٹ واز ناٹ می، دیٹ واز ناٹ ثنا، دیٹ واز مائی ٹیم. کیونکہ وہ میں تو صرف سپروائز کرتی ہوں یا میں بتاتی ہوں کہ یہ کام ایسے ایسے کر لیں، وہ اتنے اچھے طریقے سے اس کام کو کرتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ مجھے ملتا ہے. تو آئی ایم ریئلی گریٹفل. ان سب نے مل کے مجھے بہت سپورٹ کیا، ان کی وجہ سے ہمارے کام صحیح اور بہتر ہوئے. جب آپ کی نئی جاب تھی، نیا فیلڈ میں آنا، اسٹریس اور فیئر تو یہ چیز کامن ہے، نارمل ہے، لیکن کبھی ایسا فیل ہوا کہ وہ مائنڈ میں آ جاتا ہے نا ایک ورڈ صنف نازک کا کہ بس مجھ سے نہیں ہوگا، بس رہنے دیتے ہیں؟
نہیں بالکل بھی میرے کبھی بھی یہ نہیں آیا. میں جب میرا ایگزام کلیئر ہوا تھا تو مجھے سارے لوگ بول رہے تھے کہ یہ بہت چھوٹی ہے تو اس کی تو لوگ بات بھی نہیں مانیں گے, یہ تو ڈر جائے گی. چونکہ میں ہمیشہ فیملی کے ساتھ رہی تھی, ٹریننگ کے لیے ہم نے پشاور جانا تھا تو سارے بڑے پریشان تھے کہ جی یہ تو اکیڈمی جا کے اس کو ہوم سکنس ہوگی, یہ تو روئی دھوئے گی, یہ سب کچھ ہوگا. اور جس فیلڈ میں یہ جا رہی ہے وہاں بہت سارے چیلنجز ہیں تو یہ نہیں کر پائے گی کیونکہ کم عمر ہے اور لڑکی ہے, اس طرح کی چیزیں. بٹ میرا بچپن سے براٹ اپ ایسے ہوا تھا ملیحہ, آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو مائی پیرنٹس, میرے بھائی, میرے بہنوئی, میرے والد, میری والدہ, میری بہنیں, انہوں نے مجھے بہت بریو بنایا. تو جو میری اسکول کے جتنے بھی میرے کلاس فیلوز ہیں, میرے اسکول فیلوز ہیں, کالج یونیورسٹی فیلوز, وہ آپ کو بتائیں گے مطلب میں شروع سے ہی آئی واز دی بریویسٹ گرل ان کلاس. میں نہیں ڈرتی تھی کسی بھی چیز سے. آئی یوز ٹو ایکسیپٹ دا چیلنج, آئی یوز ٹو ٹیک دا ٹاسک اینڈ آئی یوز ٹو ڈیلیور ایٹ دی بیسٹ آف مائی کیپیبلٹیز. تو مجھے کبھی بھی اس صنف نازک والی چیز مجھے کبھی فیل نہیں ہوئی. اینڈ میرا براٹ اپ اگین ایسا ہوا ہے کہ میں نے کبھی بھی خود کو یہ فیل نہیں کیا. اینڈ آئی میک ادر پیپل, میں ان کو یہ بات بتاتی ہوں کہ ڈونٹ کنسیڈر می دیٹ شی از اے فیمیل. آئی ایم این آفیسر ارسپیکٹیو آف جینڈر. ہم یہاں پر آئے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. میں ہمیشہ 24/7 اپنے آفیشیل کام کے لیے اویلیبل رہتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں میلز کے ساتھ ایسے طریقے سے پیش آؤں کہ وہ میری رسپیکٹ کریں. تو میرے خیال سے میل اینڈ فیمیل والا وہ صنف نازک والی چیز کبھی بھی میرے سامنے نہیں آئی ہے. ایسے پیرنٹس ہونا بھی, اگر آپ کے پاس ایسے پیرنٹس ہیں تو اٹ مینس یو آر ویری ویری لکی. ثنا, اس فیلڈ میں لڑکیوں کی جب پروموشن کا ٹائم آتا ہے تو ان پہ کوئی ریسٹرکشن یا ان کو اس طرح کا کچھ ہرڈل فیس کرنا پڑتا ہے کہ لڑکی ہے تو بھائی اس کو پروموٹ کریں نہ کریں؟ نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. ہماری میرٹ لسٹ بن جاتی ہے ایٹ دا ٹائم آف ایگزام, جو پبلک سروس کمیشن ایشو کرتا ہے. ہمارا پروموشن بیس ہوتا ہے اس میرٹ لسٹ پہ. اب میرٹ لسٹ میں جو لڑکی سیکنڈ نمبر پہ ہے اس کا پروموشن ڈیو ہے تو بالکل وہ اپنے ٹائم پہ ہی پروموٹ ہوگی. یہ چیز کبھی بھی نہیں آئی ہے الحمدللہ کہ جی یہ فیمیل ہے تو اس کو پروموٹ نہیں کرنا. ایک ایسی چیز جو اگر آپ کو چانس ملے اس فیلڈ میں چینج کرنے کی تو آپ کیا کریں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ سول سرونٹس کو اور زیادہ امپاور کیا جائے. اس کا ریزن ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو کی سب سے زیادہ جو ایکسیسیبلٹی ہے وہ اے سی اور ڈی سی کا آفس ہوتا ہے. گیس کا کوئی مسئلہ ہے تو لوگ آتے ہیں اے سی ڈی سی کے پاس, ٹھیک ہے. بجلی کا مسئلہ ہے, ہیلتھ کا کوئی ایشو ہے, ایجوکیشن کا کوئی ایشو ہے, مختلف پرائس کا ہے, کوئی ہائیک کا ان کو ایشو ہے, تو ہر بندہ جو ہے وہ دیکھتا ہے اے سی یا ڈی سی آفس کی طرف نا, بیکاز اٹس این ایڈمنسٹریٹو آفس. تو لوگ آتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے وہاں پہ. اب لوگوں کو لگتا ہے کہ جی اے سی اینڈ ڈی سی از آل ان آل, تو ہم اپنا مدعا بتا رہے ہیں, اب ہمیں جو ہے نا بس ہمیں پرابلم کا سلوشن چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, ہمیں کنسرن کوارٹر کو بتانا پڑتا ہے, پھر کنسرن کوارٹر تھرو پراپر چینل وہ چیز وہاں جاتی ہے, پھر وہ ایشو ریزالو ہوتا ہے. ہم ایک رول پلے کرتے ہیں, لوگوں کا جو ایشو ہے وہ کنسرن کوارٹر تک پہنچانا, اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرانا, ہمارا یہ کام ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر آپ کوئک پبلک سروس ڈلیوری چاہتے ہیں تو آپ سول سرونٹس کو امپاور کریں کہ ایک بندہ آ گیا ہے اس کے دفتر میں اپنا کوئی ایشو لے کے, تو اس کے پاس اتنی پاور اینڈ اتھارٹی ہو کہ وہ اس بندے کا ایشو اسی ٹائم پہ ریزالو کر لے, ٹھیک ہے. ہم ایبسلیوٹ پاور کی بھی میں بات نہیں کر رہی. اور ایک اور پھر رسپانسبلٹیز ہمارے اوپر یہ آتی ہے کہ رسپانسبلٹی کہ جب ہمیں کسی چیز کے لیے امپاور کیا گیا ہے تو ہم اس پاور کو اچھے طریقے سے یوز کریں, اس کا ایک صحیح استعمال ہو. ایبسلیوٹ پاور نہ ہو کہ ہم بالکل ایسے ہو جائیں کہ جی ہمیں پاور مل گئی ہے, تو وہ کچھ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی ان کو ہم اتنا امپاور کریں گے تو یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے, وہ چیز نہ ہو. آپ کو کسی چیز کے لیے امپاور کیا گیا ہے, یو آر دیئر فار پبلک سروس ڈلیوری, لوگوں کی مدد کریں, لوگوں کی کام کریں. ایٹ سم ٹائمز میں ہیلپ لیس فیل کرتی ہوں کہ میرے پاس کوئی بندہ آیا, ڈائریکٹلی میں اس کا ایشو ریزالو نہیں کر سکتی, مجھے اس کنسرنڈ بندے کو بتانا ہوتا ہے. کچھ پھر ایسے فیڈرل ادارے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی ہمارے انڈر بھی نہیں آتے, پھر ان کو ہم نے چینل کو بھیجنا ہوتا ہے اس چیز کو. تو آئی تھنک اف یو وانٹ کوئک پبلک سروس ڈلیوری, میں اس سسٹم میں ایک سول سرونٹ کو امپاور کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ وہ اتنے امپاورڈ ہوں کہ الٹیمیٹلی جو بینیفٹ ہے وہ پبلک کو جائے.
ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں چینجز تو آئی ہیں لیکن ابھی تک اتنا بڑا چینج نہیں دیکھنے کو ملا. لائک اگر میں شادی کے حوالے سے بات کروں, اٹ از اسٹل پرسیوڈ بائی سم دیٹ میرج از دی اینڈ آف ویمنس ایمبیشنز. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ اگین دیر آر ڈفرینس آف اوپینین ملیحہ. میں دو ایکسٹریم ہمارے جو ہے نا وہ ہے پوائنٹ آف ویوز ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی دس از دی الٹیمیٹ اینڈ, اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. سو وی ہیو ٹو ہیو اے ماڈریٹ اوپینین, جو کہ میرا یہ ہے کہ شادی از پارٹ آف لائف, ٹھیک ہے, ہونی چاہیے. یو نیڈ اے کمپینین شپ. اگر آپ کو کوئی اچھا پارٹنر مل رہا ہے یو شوڈ گو فار دیٹ. لیکن پھر وہی چیز کہ جی الٹیمیٹ اینڈ ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ الٹیمیٹ اینڈ ہے, بٹ آئی تھنک اٹ از نیسیسری اینڈ اٹس اے ہیومن نیڈ. اور سوسائٹی, ہمارا سوشل فیبرک, ہمارا فیملی فیبرک اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے نا. تو آئی تھنک ون شوڈ گو فار دیٹ اف ون از ہیونگ اے گڈ آپشن. صحیح. لیکن اگر آپ ایک ایڈوائس دینا چاہیں اسی طرح کے پیرنٹس کو جو کہ اپنی بچیوں کی ایمبیشنس کو سائڈ پر رکھ کر ان کو صرف بار بار ایک ہی چیز ریمائنڈ کرواتے رہتے ہیں کہ تم آگے بڑھ کر کیا کرو گی, تمہارا بھائی ہے نا وہ سب دیکھ لے گا, تم نے کیا کرنا ہے, تم نے اینڈ میں وہی چولہا ہانڈی ہی تو کرنی ہے. ایسے پیرنٹس کو میں بس یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم 21 سینچری میں رہ رہے ہیں. چولہا ہانڈی وہ عورت کرتی ہے, مرد بھی آج کل کے دور میں کر رہے ہیں. اگین میں نے کمپینین شپ کی بات کی تھی, تو ہمارے بھائی, والد اور اس طرح سے کزنز وہ بھی تو کچھ کچن میں جا کے بنا لیتے ہیں نا آج کل. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, چاہے وہ میل بنائے یا فیمیل بنائے. ایسے پیرنٹس کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنی بیٹی کو آپ اتنا اسٹرانگ بنائیں کہ اللہ نہ کرے کہ کل کے دن اس کے اوپر کوئی برا جو ہے نا وقت آئے تو وہ کولیپس نہ کرے. وہ اپنے اس برے حالات سے لڑے, اس کو فیس کرے, آگے نکلے, خود کو, اس کے اگر بچے ہیں, اس کی فیملی ہے, اس کے باقی لوگ ہیں, اس کو وہ اس سے نکالے. یہ نہ ہو کہ وہ ڈپینڈنٹ ہو جائے. بھائی بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے, بھائی, والد, دے آر اسٹرانگ سپورٹ سسٹمز. ان کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اب پھر ہمارے بھائی اور والد اگر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں اتنا اسٹرانگ بناتے ہیں نا, تو الٹیمیٹلی ان کے کندھوں سے بوجھ کم ہو رہا ہوتا ہے. یعنی آپ بیٹا خود کو بھی سنبھالے, فیملی کو بھی سنبھالے, بہنوں کو بھی سنبھالے. تو جب آپ اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو امپاور کرتے ہیں تو بیسکلی آپ اپنے بیٹے کو اور آپ اپنا جو ہے نا وہ بوجھ ہلکا کر رہے ہیں. تو آپ اپنا بوجھ بانٹیں نا, آپ اپنی بیٹی کو اتنا اسٹرانگ بنائیں کہ کل کے دن اللہ نہ کرے کہ اگر آپ میں سے کوئی نہیں ہے تو آپ کی بیٹی سفر نہ کرے. کیونکہ کوئی بھی باپ, کوئی بھی بھائی, کوئی بھی پیرنٹ اپنی اولاد کو سفر کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. آپ سفر نہیں کرانا چاہتے, آپ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی ڈریمز میں, ان ڈریمز کو اچیو کرنے میں آپ ان کی ہیلپ کریں, اور بیٹیوں کے خواب تو ضرور پورے کریں. کیونکہ دیکھیں اگر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے نا, تو بیٹی کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لاڈ دیتے تھے نا, ان سے کتنا پیار کرتے تھے. تو میرے خیال میں والد کو, بھائیوں کو اپنی بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرنا چاہیے, ان کی بات بھی ماننی چاہیے, اور اپنے جو ان کی ڈریمز ہیں ان کو اچیو کرنے میں ان کا ضرور ساتھ دیں. پلیز, یہ میری ریکویسٹ ہے سب سے. انڈیڈ یہ ایک ہائی ٹائم ہے کہ ہمیں اس پبلک پرائیویٹ ڈیوائڈ کو جو ہے ختم کرنا چاہیے, کہ ہم نے جو ہے مردوں کو پبلک کے ساتھ منسلک کر دیا اور عورتوں کو جو ہے ہم نے پرائیویٹ کیٹیگری کے ساتھ جو ہے منسلک کر دیا ہے. ثنا, آپ نے کوئٹہ میں بھی سرو کیا, پھر دشت میں, مستونگ کی ایک ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر, پھر آپ نے ایک سیکشن آفیسر کے طور پر بھی آپ کام کرتی رہی ہیں, پھر ابھی آپ ایز اے ADCRCB میں جو ہے کام کر رہی ہیں. تو سب سے زیادہ مشکل کس علاقے میں پیش آئی, اور اگر میں سبی کو ہی دیکھوں تو سبی کا آپ کو سب سے بڑا مسئلہ کیا لگا, اس کے لیے آپ نے کیا انیشیٹوز لیے, کیا پلانز تھے سب؟ ملیحہ, مسئلہ مجھے کہیں پہ بھی پیش نہیں آیا الحمدللہ. آئی ٹولڈ یو نا کہ آئی ہیو بین ویری لکی الحمدللہ. مسئلہ مجھے کہیں پہ بھی نہیں آیا. جب میں دشت میں پوسٹ ہوئی, دشت از اے سینسٹیو اسٹیشن, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا تھوڑا سا ایشو رہا ہے. تو مجھے انیشلی یہ کہا گیا کہ جی خاتون ہے تو یہ کیسے کرے گی. میں نے اس کا یہ حل نکالا کہ ہم رات کو گشت کیا کرتے تھے, میں اپنی فورس کے ساتھ نکلتی تھی, علاقوں میں گشت کرتی تھی, اور ہم نے لا اینڈ آرڈر کو الحمدللہ کنٹرول کیا. میرے ٹائم پہ صرف ایک بائک, موٹر بائک چوری ہوئی تھی, وہ بھی ہم نے تقریباً 24 آورز میں کوئٹہ سے ریکور کر لی تھی. تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی, مجھے کوئی بھی ایشو فیس نہیں ہوا الحمدللہ.
سبی کی میں بات کروں تو سبی کے لوگ بہت اچھے، اتنا انہوں نے مجھے پیار دیا، اتنی انہوں نے مجھے عزت دی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. پرابلمز وہاں پہ بہت سارے ہیں. آؤٹ ڈیٹڈ جو ہے نا سینیٹری سسٹم ہے وہاں کا، آپ کا جتنا بھی سیوریج سسٹم ہے وہ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہے، بہت پرانا ہے، چونکہ سبی بہت پرانا تاریخی شہر ہے نا، تو اس کی صفائی ستھرائی جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام تھا. ایم سی کے ساتھ مل کے میرا فوکس تھا کہ میں نے سبی شہر کو ایک صاف ستھرا شہر بنانا ہے. اپنی طرف سے بہت کوشش کی، الحمدللہ لوگوں نے بھی کافی میری ہیلپ کی. سیوک سینس ہم نے لوگوں میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی. تو پبلک کے ساتھ مل کے میں نے سبی شہر کو صاف بنانے میں مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے چھوٹا سا ایک رول پلے کیا ہے. باقی لوگوں کے جو مسائل تھے، جیسے ریونیو کے کیسز تھے، کئی سالوں سے پینڈنگ پڑے ہوتے تھے لوگوں کی زمینوں کے مسئلے، میں وہ مسئلے سنتی تھی، اپنی طرف سے کوشش کرتی تھی کہ میں ان دیرینہ جو مسئلے ہیں میں ان کو حل کروں. ہم نے کافی سارے مسئلے الحمدللہ حل کیے ریونیو ٹیم کے ساتھ مل کے. تو چیلنجز اگر میں کہوں کہ شاید وہ چیلنج تھا، اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ہیو بین بریو انف، تو مجھے وہ کبھی چیلنج نہیں لگا، میں نے اس کو ٹیکل کر لیا اور الحمدللہ وہ چیز بہتر طریقے سے ہم نے کر لی ٹیم کی مدد کے ساتھ. صحیح. باتوں کا سلسلہ تو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن ٹائم کی کمی سے ہمیں اپنے پروگرام کو اینڈ کرنا ہوگا. ثنا، لاسٹ میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہماری ینگ جنریشن کو؟ میرا میسج ہمارے جتنے بھی ینگ ہیں بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں جو پڑھائی کر رہے ہیں یا اپنا کریئر پرسو کر رہے ہیں یا ان کی کوئی ڈریمز ہیں اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی چیز جو ہم زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اٹس ناٹ اے پیس آف کیک. اس کے لیے ہارڈشپس بھی آتی ہیں، ہرڈلز بھی آتے ہیں. آپ کو اتنا اسٹرانگ ہونا پڑے گا مینٹلی کہ آپ اپنے اندر یہ بات بتا دیں کہ جی پرابلمز آئیں گی، میں نے اس کو فیس کرنا ہے، میں نے ان کو اوور کم کرنا ہے اور میں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. بہت سارے پہلے بھی انٹرویوز میں یہ بات بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا ایک اسٹرانگ بلیو رکھیں اور آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے میری مدد کرنی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا ہے، آپ کی ڈٹرمینیشن، آپ کی ول پاور آپ سے سب کچھ کرا سکتی ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ لوگ چڑھ گئے نا، وہ کیا تھا؟ ان کی ڈٹرمینیشن تھی. وہ بھی ہماری طرح کے شاید عام لوگ تھے. ان کی ول پاور اتنی اسٹرانگ تھی کہ جب کوئی K2 کی چوٹی چڑھ گیا، ایوریسٹ چڑھ گیا، لوگ بہت بڑے بڑے ایگزامز میں بیٹھے اور انہوں نے کلیئر کر لیا، تو وہ ان کی ول پاور تھی. تو آئی تھنک آپ کو اپنی ول پاور اسٹرانگ بنانی پڑے گی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ایک کام اگر آپ کر لینا کہ آپ شروع سے ہی تو محنت کرتے آ رہے ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس ایگزام کے لیے بیٹھنا ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کا ہو، چاہے وہ میڈیکل کا ہو، چاہے وہ کوئی اور کمپیٹیٹیو ایگزام ہو، آپ نے پڑھائی کو وقت دینا ہے. میں یہ بات بھی ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کے سامنے ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے، آپ بہت انٹیلیجنٹ بندے ہیں، آپ نے اس کتاب کو کھول کے نہیں دیکھا، اگر آپ سے میں کویشچن کروں گی آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے کیونکہ آپ نے وہ پڑھا نہیں ہے نا، آلدو یو آر انٹیلیجنٹ. لیکن جب آپ اس کتاب کو کھول کے پڑھیں گی اور جب میں آپ سے کویشچن کروں گی تو شاید آپ بہت سارے میرے کویشچنس کا آنسر بھی دے سکیں گی. تو آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو ورک ہارڈ، ٹو اسٹڈی. آپ پڑھیں، ایک بار فیلئر آئے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت سارے، ایک در بند کرتا ہے 100 در اور کھولتا ہے. تو آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے اور اگین لوگوں سے بہت ساری دعائیں لیں. مجھے لگتا ہے کہ جب لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو ان کے دل سے جب آپ کے لیے دعا نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 100% کامیاب کرتے ہیں. تو اچھے کام کریں، لوگوں سے دعائیں لیں اور کامیاب ہو جائیں. بے شک. تھینک یو سو مچ ثنا ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. ہم ضرور آپ کو اپنے کسی اور پروگرام میں دعوت دیں گے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. یہ ایک ہائی ٹائم ہے کہ ہمیں ایکسیپٹنس اور امپاورمنٹ کے لیے کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، صرف خواتین کے لیے نہیں، ہر ایک سنگل انڈیویجول کے لیے. اٹس جسٹ آئدر اٹس میل اور فیمیل. آپ کو ایک ہی چیز دھیان رکھنے کی، ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے، دیٹ یو آر اے کریٹر، یو آر دا ڈائریکٹر اینڈ یو آر دا رائٹر آف یور اسٹوری. آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو سٹ اینڈ نیویگیٹ ویئر یو وانٹ ٹو اینڈ ایونچولی یو ول گیٹ دیئر. اللہ حافظ.